ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ ना इंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें और 20 सितंबर से पहले पहले पीडीएफ बुकिंग करवा लें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। नावल मेरा महरम इश्क किस नंबर 30 मुसन्फ़ा महर नूर, खून या तरबियत किस में है असर। मशल सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और दूसरे फ्लोर से होती ऊपर तीसरे फ्लोर पर पहुंची और कमरे में चली गई। असलाम भी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। असलाम एक आप भरता इसके पास आया, फिर पीछे से सबने साथ लगाया। इसका दुपट्टा गले में आ चुका था। असलाम ने उसके बालों पर लब रखे, मशल से दूर हो गई। असलाम ने महसूस किया वो नाराज़ नज़र आ रही थी। असलाम ने दोबारा उसे पकड़ा। स्नो मेरी जान क्या हुआ है, मोहब्बत से कहता हुआ इसका रुख अपनी तरफ मोड़ता। उसके माथे पर लब रख चुका था। मशल ने दोबारा उसकी गिरफ्त से निकाला चाहा, मगर अब पकड़ कुछ सख्त थी। मैं आपकी स्नो नहीं हूँ, छोड़े मुझे। उसके लहजे में झंझलाहट थी। असलाम ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुम ही तो मेरी स्नो वाइट हो, और कितनी बार कहा ये छोड़ने वाली बात ना किया करो। और वह हैरानी से देख कर रह गई। ये शख्स कितना पुरसकून था। यकीन नहीं आता आप वही इंसान है जो 24 घंटे पहले मेरे सामने बैठे मुझसे मुआफ़िया मांग रहे थे। मैंने माफ़ क्या कर दिया, आप तो सर चढ़ गए हैं। मशल का लहजा सख्त था। असलाम की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। उसने मशल की आंखों में खुद के लिए हकारत देखी। असलाम शाह के अंदर सब कुछ जख्मी हो गया। उसकी पकड़ ढीली हुई, उसके हाथ लरज़ उठे, उसकी आंखों में तकलीफ़ वाज़े उभरी और वो 2 कदम पीछे ले गया। मशल उसे सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहती थी, मगर वह तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए तल्ख़ हो गई थी। उसे अफसोस हुआ और वह ख़ुद पर गुस्सा आया। कुछ पल वो सोचती रही, अब क्या करे। वह अज़लाम को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो आगे बढ़ी और अज़लाम की गर्दन पर अपने दांत काट दिए। वो जो चेहरा झुकाए खड़ा था, हैरत और बेयकीनी से अपना चेहरा उठा कर देखा। उसकी गर्दन पर दांत काटे खड़ी थी। कुछ पल बाद वो पीछे हुई। अज़लाम की गर्दन पर सुर्ख निशान बन गया। मशल शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने आगे बढ़कर अज़लाम के कॉलर ठीक किए, जो कि पहले से ठीक थी। अब लग रही हूँ आपकी स्नो वाइट। आइंदा अगर आप जंगली बिल्ली बने तो मैं भी जंगली बिल्ली बन जाऊँगी। इसको गिरेबान से पकड़कर चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उसने इस्लाम का गिरेबान छोड़ा, फिर शर्ट ठीक की और उसके कंधे से नादीदा गर्द झाड़ी। इस्लाम की आंखों में अब तक हैरत थी। वह काफ़ी देर उसे हैरत से देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार रही। उसने मशल की कमर में हाथ डालकर उससे अपनी जानिब खींचा। वो अंदर तक ज़ख्मी हो गया था, मगर बज़ाहिर उसके सामने खुद को नॉर्मल कर लिया। वह इस बार दिल खोल कर मुस्कुरा रही थी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे लिए जंगली बिल्ली बन जाओ। सिर्फ एक ही क्यों, तुम मुझे इतने निशान देना जितने मैं तुम्हें दूँ। चलो डील कर लेते हैं। अब मशल की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने इस्लाम से दूर होना चाहा, मगर अब मुमकिन न था। हाँ, नफ़ी में सर हिलाकर उसने मशल को जताया कि वो अब इसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो सकती। इस्लाम के दोनों डिम्पल चमक रहे थे। खबरदार,
اگر اب آپ نے کچھ ایسا کیا تو میں آپ کو اس کمرے سے باہر نکال دوں گی. جب تک میں نہیں چاہتی تب تک آپ میرے نزدیک آنے کا سوچیے گا بھی مت. وہ انگلی اٹھائے اسلام کو وارن کر رہی تھی. اسلام نے ستائشی آبرو اچکائی. مشعل کو تو غصہ ہی آ گیا. اچھا ہوتا میں آپ سے ناراض ہی رہتی. چل بھن کر کہتی وہ اسلام کے دل کی دھڑکن تیز کر گئی. اسلام نے اسے نرمی سے چھوڑ دیا. وہ فوراً 2 قدم پیچھے لے گئی. اس آدمی کا کیا پتہ. وہ آگے بڑھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا. مشعل نے کچھ الجھن سے اسے دیکھا. کچھ منٹ بعد اسے اپنی مطلوبہ چیز ملی. وہ نکال کر واپس اس کی طرف پلٹا. مشعل نے دیکھا وہ جیولری باکس تھا. اسلام نے اسے کھولا اور اس میں سے بریسلٹ باہر نکالا. پھر مشعل کا ہاتھ پکڑا. اس کی ایک کلائی میں وہ بٹر فلائی والا بریسلٹ تھا. اسلام نے دوسرے ہاتھ کی کلائی میں باکس سے نکالا وہ بریسلٹ اسے پہنایا. اس رات میں نے تمہاری سالگرہ کا یہ تحفہ لیا تھا. وہ کلاک کرتے ہوئے بتانے لگا. تمہاری 6ٹھی سالگرہ سے کچھ دن پہلے میں ضد کر کے عباس آئی کے ساتھ تمہارا برتھ ڈے گفٹ لینے گیا تھا. وہاں جا کر میں نے اپنی پسند سے تمہارے لیے بنوایا تھا. اسلام آرام سے بول رہا تھا اور مشعل شاہ کی آنکھوں میں حیرت ہچکولے مارنے لگی. اسلام نرمی سے اس کی بریسلٹ پر انگلی پھیرنے لگا. میں تمہیں یہ دینے والا تھا مگر تم مجھ سے ناراض ہو کر ایسی گئی کہ پھر کبھی واپس ہی نہیں آئی. جب جب اسے دیکھتا تھا تو یاد رہتا تھا کہ تم میری مشعل تھی اور رہو گی. اس نے مشعل کی کلائی پر لب رکھے. پھر نرمی سے ہاتھ چھوڑ دیا. مشعل کی آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے. مشعل نے اپنی کلائی کے سامنے کی تو بریسلٹ کی زنجیر کے عین درمیان بہت خوبصورت انگلش حروف میں مشعل شاہ لکھا ہوا تھا. مشعل کی آنکھوں میں ستائش ابھری. وہ بہت خوبصورت گولڈن بریسلٹ تھا. میں آپ سے ناراض ہوئی تھی یا آپ مجھ سے؟ وہ اپنی نظریں بریسلٹ پر ٹکائے بولی تو اسلام کی آنکھوں میں حیرت ابھری. اس نے مشعل کو دونوں کندھوں سے پکڑا. تمہیں یاد ہے؟ اس کی حیرت زدہ آواز پر مشعل نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور سر اسبات میں ہلایا. سرجری کے بعد کچھ یادیں واپس آئی ہیں. یہ سن کر اسلام کی حیرت پر خوشی غالب آئی اور اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی. وہ کھل کر مسکرایا. مشعل اس کے دلکش چہرے میں خود بھی مسکرا اٹھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں اٹھائی اور اسلام کے ڈمپل پر رکھ دیں. اسلام کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. اسلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں پر لب رکھے وہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے لگی سانس لینے لگی. سارے زمانے کے دکھ درد غائب ہو گئے. صرف وہ تھی اور اس کا عشق. اپنے شوہر کے سینے سے لگی وہ اس کے دل کے مقام پر چہرہ چھپائے سانس لیتی اسلام کی کمر کے گرد اپنے نازک ہاتھوں سے حسار باندھ گئی. اسلام کے ڈمپل مسلسل چمک رہے تھے. کمر کی خاموشی کو دستک کی آواز نے توڑا. اسلام مشعل سے الگ ہوا اور دروازے کی جانب بڑھا. دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی. چھوٹے سائیں آپ کو اور بی بی جی کو سردار سائیں نیچے بلا رہے ہیں. وہ مؤدب سی نظریں جھکا کر آقا جان کا پیغام اسلام کو دے رہی تھی. اچھا ہم آتے ہیں. نوکرانی سر جھکاتی ہوئی واپس پلٹ گئی. اسلام دروازہ بند کرتا ہوا پلٹا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. آقا جان کا بلاوا ہے. مشعل سر ہلاتے اس کے قریب آئی. اسلام نے اس کا دوپٹہ گلے سے نکال کر سر پر اوڑھا. پھر اس کا حجاب اپنے ہاتھوں سے کیا اور وہ دل کھول کر ہنسی. اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ بھی دل کھول کر مسکرایا. پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں دروازے کی جانب بڑھے. وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں آئے تو تقریباً سارے افراد ہی یہاں موجود تھے. ان دونوں کو دیکھ کر آقا جان مسکرا دیے. گڑیا میری بچی یہاں آؤ, ہمارے پاس بیٹھو, بات کرو. مشعل مسکراتی ہوئی سر ہلا کر آگے بڑھی اور آقا جان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. اسلام بھی ان کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا. اس کی نظر سارے لاؤنج میں گھومی. ہیزل ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. مشعل کے اندر کچھ زخمی ہوا. اس نے ایک نظر آقا جان کو دیکھا جو خوش نظر آ رہے تھے. پھر ایک نظر ہیزل کو دیکھا جس کے چہرے پر غم تھا. اس نے آقا جان کو مخاطب کیا. دادا جان. وہ فوراً اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی. کیا آپ کو نہیں لگتا اب ہیزل کے ساتھ آپ کا سلوک ٹھیک ہو جانا چاہیے؟ اس کی آواز نارمل تھی مگر پھر بھی سارے لاؤنج والوں کے کانوں تک گئی. آقا جان کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی. ہم اس بارے میں بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. وہ نظریں چرا گئے. مشعل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ میری بہن ہے. اس کے ساتھ آپ سب سے الگ سلوک کریں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی. ہیزل نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا جو اس کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی تھی. اتنے میں بالاج بھی داخلی دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوا اور لاؤنج میں اتنی خاموشی دیکھ کر وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. آقا جان نے بے یقینی سے اپنی پوتی کا یہ روپ دیکھا. تم کچھ نہیں جانتی اس لیے ان معاملات سے دور رہو. آقا جان کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا. سارے لاؤنج کے افراد دم سادے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے. میں سب جانتی ہوں. وہ آپ کی نواسی ہے, آپ کی جان عزیز بیٹی کا عکس. وہ آپ کا خون ہے آقا جان. آقا جان نے زد سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں. دوسرے ہی پل وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. وہ میرا نہیں, صرف اس قریشی خاندان کا خون ہے. اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ ہمدان قریشی کی بیٹی ہے. آقا جان نے انگلی ہیزل کی جانب کیا اور درستی سے بولے کہ ہیزل ہچکیوں سے رو پڑی. بالاج نے اپنا غصہ قابو کیا اور فوراً ہیزل کے پاس جا کر کسی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے ساتھ لگا لیا.
ہیزل نے باراش کے سینے میں چہرہ چھپایا اور اپنے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ مسلچا کے اندر تک کوئلے دہک اٹھے۔ اچھا تو پھر میں بھی حمدان قریشی کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ بھی ویسا سلوک کریں جیسے میری بہن کے ساتھ کرتے ہیں۔ مشعل کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ سب کے چہرے پر بے یقینی سے اس کی طرف مڑے۔ تم بھول رہی ہو کہ تم میرا خون ہو، اور اس لڑکی کو جیسے تم اپنے دادا سے بحث کرو گی۔ مشعل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں میں آپ کا ہی خون ہوں، میری رگوں میں شاہ خاندان کا خون ضرور ہے، مگر میرا باپ حمدان قریشی ہے۔ اس شخص نے میری جان بچائی، اگر آج میں زندہ ہوں تو صرف ان کی وجہ سے۔ میرے لیے اس حویلی کے ہر ایک فرد سے پہلے میرا باپ ہے، اور ہیزل میری بہن۔ میں حمدان قریشی کی بیٹی زویا قریشی ہوں، یہ بات کبھی بھولیے گا مت۔ اگر میری بہن کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے تو مجھے بھی پھر آپ کی محبت نہیں چاہیے۔ اس نے انگلی اٹھا کر آغا جان کو وارن کیا۔ سارے افراد بے یقینی سے مشعل شاہ کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ اسلام پرسکون بیٹا جیسے ان سب سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ آغا جان کے چہرے پر کوئی تماچا پڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اتنی بے یقینی تھی کہ شاید ساری زندگی نہ آئی ہو۔ اس شخص نے تمہارے دماغ میں ہمارے خلاف زہر بھر دیا ہے۔ آغا جان کے لہجے میں کوئی شکست تھی، اور مشعل دو پل حیرت سے آغا جان کو دیکھ کر رہ گئی۔ پھر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ ہیزل کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ امینہ بیگم اور نادیہ بیگم مشعل کو فخر سے دیکھ رہی تھی۔ آغا جان نے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی ہنسی روکی۔ انہوں نے میرا برین واش نہیں کیا، صرف میری تربیت کی ہے۔ یہ اس تربیت کا اثر ہے، بالکل ویسے جیسے ہیزل کی تربیت اس حویلی میں ہوئی ہے۔ وہ دو قدم آگے بڑھے، پھر آغا جان کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ جب تربیت اصلی مرنے کی ہو تو خون کا اثر دور جا سوتا ہے۔ وہ دوبارہ کہکا لگا کر ہنس پڑی، پھر اپنی ہنسی روکی اور لہجہ چٹانوں کی سختی لیے ہوئے تھا۔ اگر آپ کو حمدان قریشی کی بیٹی سے مسئلہ ہے تو آپ غلط بیٹی پر نفرت نکال رہے ہیں۔ حمدان قریشی کی بیٹی میں ہوں، اس کی رگوں میں تو صرف ان کا خون ہے۔ اس نے ہیزل کی جانب اشارہ کیا۔ آپ کو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، اس بے گناہ سے نہیں۔ مشعل شاہ کی اس بلی آنکھیں لال انگارہ بن گئیں۔ آغا جان کے سینے میں کانچ کے ٹکڑے چبھ گئے۔ گڑیا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آغا جان کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں دادا جان، میں اور ہیزل دونوں برابر ہیں۔ اگر اس کی رگوں میں قریشی خاندان کا خون ہے تو وہی خون میری رگوں میں بھی ہے۔ میں بھی حمدان قریشی کی بھانجی ہوں۔ اگر میری رگوں میں شاہ خاندان کا خون ہے تو بھولے مت، ہیزل کی رگوں میں بھی وہی خون ہے۔ آپ کو میری بہن کے ساتھ اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ مجھ سے اپنے مقابل پائیں گے۔ مشعل کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ اور روب و دبدبا تھا۔ وہ چند قدم چل کر اعظم صاحب کے سامنے آئی۔ سب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ انصاف کا وقت ہے تایا ابا، وقت آ چکا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پلوہ چاچا کی قبر پر ان کا نام کی تختی نصب ہونی چاہیے۔ مشعل شاہ کی بات پر لانچ میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ اعظم صاحب شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئے۔ میں نے 16 سال اس عورت کو ماں سمجھا، بے شک وہ میری ماں نہیں پھپھو تھیں، مگر میرے لیے وہ سگی ماں سے بڑھ کر ہیں۔ میری انا یہ برداشت نہیں کرے گی کہ ان کی قبر بے نام ہو۔ خیال رکھے گا ان کی تختی پر پلوہ شاہ حمدان قریشی لکھا ہو۔ پلوہ شاہ تو اسی دن مر گئی تھی جب اس گھر سے گئی تھی۔ اس روز جو مری تھی وہ میرے باپ کی بیوی ہے۔ وہ کچھ پل خاموشی ہوئی، پھر ایک نظر ان سب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ 16 سال پہلے جو مری وہ زویا قریشی تھی۔ قسمت تو دیکھیں اس بچی کی، میری موت نے اس نے اپنے سر لے لی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس بے گناہ کا تو آج تک اس کا نام بھی نہ ملا۔ میں نے اس کا نام اور پہچان پر قبضہ کر لیا۔ اب اس قبر پر بھی مشعل شاہ ہٹا کر زویا قریشی کے نام کی تختی لگ جانی چاہیے۔ اس کا اتنا حق تو ہے نا کہ مرنے کے بعد ہی اسے اس کا نام مل جائے۔ مشعل کی آواز بہت ضبط کے باوجود بھی بھیگ گئی۔ اس نے ایک نظر اعظم صاحب کا جھکا سر دیکھا۔ کل صبح تک یہ دونوں کام ہو جائیں گے نا تایا ابا؟ اس نے کچھ جانچتی نظروں سے سوال کیا۔ اعظم صاحب نے فوراً سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں موجود مان کو دیکھا۔ اس کا سر مکان کے انداز میں ہاں میلا۔ مشعل ہلکا سا مسکرائی، پھر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسلام ان سب پر افسوس بھری نظر ڈالتا ہوا اس کے پیچھے ہی اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ اگر لانچ میں کوئی آواز تھی تو وہ صرف ہیزل کی رونے کی تھی۔ بالاج نے اسے کندھوں سے پکڑا اور اسے ساتھ لیے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ حمدان قریشی اس کہانی میں کوئی ہیرو یا ویلن نہیں تھا، وہ بس ایک باپ تھا۔ نہ ہی وہ کوئی مسیحا تھا، نہ ہی کوئی شیطان، بس ایک باپ تھا جس نے اپنی بھانجی کی حفاظت کے لیے اسے اپنی مری ہوئی بیٹی کی پہچان دی۔ وہ کمرے کے باہر پہنچا، اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ اسلام شاہ نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ کچھ دیر وہ بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا، پھر دروازہ نوک کرنے لگا۔ مشعل یہ کیا بچپنا ہے، دروازہ کھولو! مگر دوسری طرف سے جواب نہ آیا۔ اسلام اندر تک بے چین ہو گیا۔ وہ ضرور رو رہی ہوگی۔ اسلام جانتا تھا وہ نیچے تو سب کے سامنے بہادر بنائی تھی، مگر اندر سے وہ بہت کمزور و نازک تھی۔ سنو، اگر تم نے 1 منٹ کے اندر دروازہ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اس کی دھمکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ فوراً مشعل کے اس
کمرے کی جانب بڑھا جو اس کے بچپن میں رہائش پذیر تھا اور جس میں اسلام حویلی آنے کے بعد رہتا تھا، اور 5 منٹ بعد اس روم سے اپنے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لایا، پھر اس کے ہول میں ڈال کر گھمایا۔ دروازہ کھلا، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سارے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسلام نے دروازہ لاک کیا، پھر قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ اس سے کی خنکی سارے کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ وہ سر تک بلینکٹ تانے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسلام بنا شور پیدا کیے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، پھر احتیاط سے ہاتھ بڑھا کر کمبل اٹھایا۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ اسلام سمجھ نہ سکا وہ رو رہی تھی یا سو رہی تھی۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ مدھم سانسوں کا ساز بتا رہا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ اتنی جلدی سے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اسلام بڑبڑا کر رہ گیا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ صحیح سے دیکھ نہ پایا۔ اسلام نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، یعنی وہ واقعی گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ اسے ڈسٹرب کیے بنا وہ دوسری سائڈ آیا اور بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے کر خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ دونوں اس وقت 2nd فلور کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پالاش نے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا، جگ کو ٹیبل پر رکھ کر ہیزل کے ساتھ بیٹھا، پھر اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا۔ ہیزل نے بہت مشکل سے 2 گھونٹ بھرے۔ پالاش نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اس کے قریب ہوا۔ ہیزل نے بہت مشکل سے اپنا رونا قابو کیا تھا۔ آج جو کچھ ہوا سب کے بعد بالاج کے پاس الفاظ نہیں تھے اسے تسلی دینے کے لیے۔ آقا جان نے قسم کھا رکھی ہے بالاج شاہ کی زندگی میں پریشانیاں بڑھانے کی۔ وہ اندر ہی اندر غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ بالاج نے ہیزل کی طرف دیکھا، وہ چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ بالاج نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر نرمی سے اس کی مٹھی کھولی۔ ہیزل نے بے بسی سے چہرہ اٹھا کر بالاج کو دیکھا۔ بالاج نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہیزل کی ہمت ختم ہوئی، وہ دوبارہ رونے لگی۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ اس نے بالاج کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا، روتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ بالاج کے اندر تکلیف کی شدید لہر اتری۔ ہرگز نہیں، تم بہت خاص ہو کیونکہ تم بالاج شاہ کی بیوی ہو۔ ہیزل کے آنسو تھم گئے، آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ واحد شخص تھا جسے ہیزل کے ماضی سے نہ تب فرق پڑا تھا جب سچ معلوم نہ تھا، اور نہ ہی اسے آج فرق پڑتا تھا۔ ہیزل کے دل میں اس شخص کے لیے محبت سے کہیں بڑھ کر کوئی خاص مقام بن چکا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے بالاج شاہ سے عشق ہو چکا ہے۔ اس کا دل یہ بات چیخ چیخ کر کہتا تھا، مگر دماغ فوراً نفی کر دیتا تھا۔ ایک عورت کے لیے محبت سے کہیں زیادہ عزت اہم ہوتی ہے۔ وہ اس مرد کو پسند نہیں کرتی جو اس سے محبت تو کرے مگر عزت نہ کر سکے۔ اس سے وہ مرد پسند آتا ہے جو بے شک محبت نہ کرے مگر عورت کو عزت دینی جانتا ہو۔ بالاج شاہ اس سے عشق کرتا تھا، مگر اس سے پہلے وہ ہیزل کو عزت دیتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا۔ اسے کیسے عزت دلوانی وہ بخوبی جانتا تھا۔ آج اسے اپنی قسمت پر اشک آ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں خدا نے ایک ہیرا لکھ دیا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا کہ دھک دھک کانوں میں سنائی دینے لگی۔ بالاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس کے لمس سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اتنے ٹھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے ہیزل کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ ہیزل نے سر پیچھے کیا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔ چلو اٹھو، کمرے میں جا کر آرام کرو، اور اگر آج کے بعد میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بالاج کی گرین آنکھیں غصے سے لال ہوئیں۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا جو ہیزل کے بدن میں سنسناہٹ طاری کر گیا۔ ہیزل اس کی وارننگ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ بالاج نے جھک کر ہیزل کی گردن پر بائیں جانب اپنے دانت کاٹے۔ ہیزل نے اذیت سے آنکھیں مچیں۔ بالاج نے دانتوں سے دوبارہ دباؤ ڈالا کہ ہیزل کے منہ سے بہت سخت کے باوجود ایک سسکی نکلی۔ بالاج پیچھے ہوا، آنکھوں میں اب تک سرخی تھی۔ یہ تمہاری سزا تھی۔ آج کے بعد دوبارہ ایسا کچھ کیا تو سزا اس سے زیادہ خطرناک ہوگی، اور تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ پھر جو میں کہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ انگلی ہیزل کی گردن پر اس جگہ پھرتا وہ ہیزل کو اندر تک کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ اس کا یہ سرد اور اجنبی لہجہ بہت خوفناک تھا۔ ہیزل نظریں اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ بالاج نے اپنا ہاتھ اس کے کمر سے ہٹا لیا۔ چلو جاؤ۔ اس کے حکمیہ لہجے پر وہ فوراً اٹھی اور بہت مشکل سے خود کو حرکت دیتی کمرے میں غائب ہو گئی۔ بالاج اس کی پشت کو تب تک دیکھتا رہ گیا جب تک وہ کمرے میں غائب نہیں ہوئی۔ اس کے اندر جانے کے بعد بالاج نے اپنے ہاتھ کی مچھیں بھینچی اور زور سے بینچ ٹیبل میں دے مارا۔ اندر کمرے میں ہیزل بیڈ پر لیٹی، سر تک کمبل اوڑھے اپنی ہیزل آنکھوں کو بند کیے ان کی جلن قابو کرنے کی کوشش کرتی کچھ ہی منٹ میں سو گئی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تیسرے فلور کے شاہانہ کمرے میں مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ وہ دونوں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی کو ایک موبائل فون کی چنگاری تھی آواز نے توڑا۔ موبائل فون اس خاموشی میں دھماکے کی طرح بج رہا تھا۔ سب سے پہلے اسلام کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس کی آنکھیں کچھ ہی سیکنڈز میں کھل گئیں۔ اس نے دماغ کو بیدار کیا۔ موبائل فون اب بھی مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑنا چاہا تو یاد آیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں مچھلی کی گرد بندھے تھے۔ وہ اس کے سینے سے چپکے سو رہی تھی۔ اس کا سر اسلام کے کندھے پر تھا۔ اسلام کا دوسرا ہاتھ اس کے گرد تھا۔ اسلام نے نرمی سے اس کا گرد بنا حصار توڑا۔ موبائل کی چنگارتی آواز کانوں کے پردے پھاڑنے کی کوشش میں تھی۔ اسلام نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھنے کی کوشش کی جو وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی۔
اس کے چہرے پر بیزاری چھائی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر وہ کروٹ بدل گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتے؟ بند آنکھوں سے نیند میں بوجھل آواز سے کہتے اس نے اپنا سر تکیے میں چھپایا۔ اسلام کو افسوس ہوا کہ اس کی نیند خراب ہو گئی۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر موبائل فون اٹھایا اور فون کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ سامنے سے کچھ کہا گیا۔ اسلام شاہ کے چہرے پر بہت زیادہ سنجیدگی چھا گئی۔ وہ فوراً بلینکٹ پھینکتا ہوا اٹھا۔ تم لوگ نظر رکھو، میں آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ وہ فوراً ڈریسنگ روم میں گیا، وہاں سے اپنی ہوڈی اٹھائی، اسے پہنتا ہوا باہر نکلا، موبائل فون پاکٹ میں ڈالا اور اپنے دھیان دروازے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹیبل پر لگ کر وہ فلاور واز زور سے ٹیبل پر گرا۔ ٹھک کی آواز کے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھول کر سامنے کا منظر دیکھنا چاہا۔ اسلام شاہ یقیناً اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈال چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے واز ٹھیک کیا۔ لگتا ہے میری نیند خراب کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسلام کو دلی افسوس ہوا۔ وہ بیڈ تک آیا۔ سوری میری جان، غلطی سے شور ہوا، تم سو جاؤ، میں بس جا رہا ہوں، نرمی سے کہتا اس کے پاس بیٹھا۔ مشل نے کچی نیند کی وجہ سے لال ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ دن تو دن، راتوں کی نیند بھی تباہ کر رکھی ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ اور خفگی تھی۔ جائیں، جان بخش دیں۔ اسلام خاموش بیٹھا، اس کا لہجہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ یقیناً نیند کی وجہ سے ہوش میں نہیں تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ اسلام کے چہرے پر کوئی سرد تاثر ابھرا تھا۔ وہ اٹھا، جھک کر مشل کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بنا رکے بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مشل شاہ نے نیند سے بند ہوتی آنکھیں بہت مشکل سے کھول کر دروازے کو گھورا، پھر یاد کرنے کی کوشش کی، یہ اندر کیسے آئے؟ میں نے تو لاک لگایا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی دوبارہ لیٹی اور 5 منٹ سے پہلے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں صبح کے 9 بجے ونڈو سے آتی سورج کی کرنوں سے کھلیں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر روشنی کو آنکھوں میں چبھنے سے روکا، مگر نیند تو خراب ہو چکی تھی۔ وہ کچھ پل لیٹی رہی، پھر اٹھ بیٹھی، نظر سارے کمرے میں گھومی۔ وہ اکیلی تھی۔ بیڈ سے اٹھی، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی، سوٹ کیس کھولا اور جو بھی ڈریس سب سے اوپر پڑا تھا اسے اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ٹخنوں کو چھوتی گرے فراک میں تھی، جس پر وائٹ اور کریم کلر سے ڈیزائن پرنٹ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، پھر ڈرائر ڈھونڈنے لگی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھولے۔ ہر دراز میں اس کے میک اپ سے لے کر جیولری تک سب کچھ موجود تھا۔ الگ الگ رنگ اور الگ الگ ڈیزائن کی جیولری، پینس، کلپ، بینڈز، ہر چیز موجود تھی۔ اب وہ حیران نہیں ہوئی تھی، اس طرح کے کاموں میں اسلام شاہ کو مہارت تھی۔ یقیناً اس نے یہ ہر چیز مشل کے لیے لی ہوگی اور اسے یہاں رکھتا گیا ہوگا۔ زویا کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ زندہ ہوگی؟ کیا اس کے مرنے کے بعد بھی وہ یہ سب اکٹھا کرتا گیا؟ یہ سب کچھ زویا قریشی کے لیے تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اسے سب سے نچلے دراز سے ڈرائر ملا۔ اس نے سر جھٹک کر ڈرائر کا پلگ لگایا، پھر اپنے بال خشک کرنے لگی۔ دھیان مختلف سوچوں کی طرف تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہی مشل شاہ ہے، مگر اسے تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ اصل زویا نہیں ہے، یا پھر اصلی درد تو یہ تھا کہ وہ زویا قریشی کی زندگی جیتی آئی تھی، اس لیے اس کے اندر اب بھی زویا کا دل تھا، جو اسلام کو مشل سے محبت کرتا دیکھ کر تکلیف کا شکار ہو جاتا تھا۔ کتنا عجیب تھا نا کہ وہ خود سے ہی ناخوش تھی، خود سے ہی حسد ہو رہا تھا، یا شاید وہ چاہتی تھی کہ اسلام اسے زویا سمجھ کر محبت کرے، مشل سمجھ کر نہیں۔ وہ بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی جب یہ پتہ چلا تھا کہ اسلام کی پہلی بیوی مشل ہے اور وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے دیوانوں کی آخری حد تک محبت کرتا ہے۔ تب اسے وہ محبت چاہیے تھی جو وہ مشل سے کرتا تھا۔ اسے مشل سے حسد نہیں ہوا تھا، بس اس کی قسمت پر رشک آتا تھا۔ دل سے ایک ہی کاش نکلتی کہ وہ مشل شاہ کیوں نہیں تھی۔ جب سچ کھلا تو یہ پتہ چلا یہ وہی مشل تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر پھر وہ زویا قریشی ہی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ پھر دوبارہ کاش بدل گئی کہ وہ زویا قریشی ہوتی۔ شاید خدا نے اسے نوازنا تھا، اس لیے تو آج وہ مشل بھی تھی اور زویا بھی۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، مگر وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں عورت کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتی، ضروری نہیں یہ بات ہمیشہ صحیح ہو۔ وہ خوش رہنا چاہتی تھی، مگر کیسے رہتی؟ اس نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ زویا قریشی بن کر گزارا تھا، اور اتنی جلدی اپنی پہچان بھول کر دوسری زندگی جینا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ خوش رہنا چاہتی تھی، مگر کیسے رہتی؟ اس نے تو اس سچ اور جھوٹ کے درمیان بہت کچھ کھویا۔ سب سے زیادہ جس تکلیف نے اسے اندر تک تڑپایا وہ اپنا بچہ کھونا تھا۔ وہ مشل شاہ تھی، یہی اس کی اصل حقیقت اور پہچان تھی۔ بس اسے کچھ وقت چاہیے تھا خود کو مشل سمجھ کر جینے کا، خوش رہنے کا، زندگی کو محسوس کرنے کا، اور اسلام شاہ اسے وقت دے رہا تھا۔ مشل نے بال ڈرائر کرنے کے بعد آدھے بال کلپ میں باندھے، سارے بال کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ وہ دوپٹہ پکڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، آس پاس کے مناظر دیکھتے ہوئے لانچ میں آتی تو سب بڑی عورتیں یہیں موجود تھیں۔ وہ مسکرا کر لانچ کے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ امینہ بیگم جو ملازمہ کو کوئی ہدایات دے رہی تھی، مشل کو دیکھ کر اس کے پاس آئیں۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ انہوں نے مشل کی پیشانی پر لب رکھے اور اس کے اندر تک سکون اترا۔ اسے ماں کا لمس محسوس ہوا۔
یہ عورت اس کی ساس کم ماں زیادہ تھی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ امینا بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ رات کو نئی جگہ پر نیند ٹھیک سے آئی یا نہیں؟ وہ ممتا کے ساتھ شفقت سے پوچھ رہی تھیں، اور مشل کو یاد آیا اس سے کتنی جلدی اس کمرے اور بستر پر نیند آئی تھی۔ ہاں، وہ جگہ بالکل نہیں تھی، مگر مشل کو سالوں بعد حویلی میں پرسکون نیند آئی کہ وہ اتنے گھنٹے سوتی رہی۔ بہت اچھی نیند آئی تھی، محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نئی جگہ ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی حویلی کی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ یہ در و دیوار مجھ سے شناسا ہیں تائی اماں، یہ جانتے ہیں میں کہاں کی مکین ہوں، 6 سالوں بعد لوٹی ہے، اس لیے مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ خوشی اس کے چہرے پر آیا تھی۔ امینا بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا، اسلام ابھی تک سو رہا ہے کیا؟ امینا بیگم کی بات پر مشل کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے کچھ الجھن سے امینا بیگم کو دیکھا۔ جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ امینا بیگم کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اچھا، کسی کام سے گیا ہوگا، تم سو رہی ہوگی اس لیے تمہارے ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ ہر مشل شاہ کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ اسے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ اسے شرمندگی ہوئی، وہ سر جھکا گئی۔ وہ اتنی لاپرواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر چلا۔ کیا مصیبت ہے یار، جائیں، جان بخش دیں۔ مشل کے چہرے کا سارا خون اچڑ گیا۔ اسے یقین آیا کہ اس نے اتنے سخت لہجے میں اسلام سے بات کی۔ نیند کا اثر تھا، وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی بھی ایسا لہجہ اور ایسے الفاظ استعمال نہ کرتی۔ وہ آدھی رات کو کہاں گیا ہوگا؟ مشل کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے مناظر چلنے لگے۔ اس کے پاس گن بھی تھی، وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ گڑیا، ناشتے میں کیا کھاؤ گی بتاؤ؟ تائی کی آواز اسے سوچوں سے باہر لائی۔ اس نے خالی نگاہوں سے تائی کو دیکھا۔ ہاں، کچھ بھی، وہ بڑبڑائی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کرے۔ اس کا موبائل، ہاں وہ تو کمرے میں ہوگا۔ وہ فوراً اٹھی۔ تائی نے کچھ الجھن سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ امینا بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ امینا بیگم کی طرف پلٹی۔ تائی اماں، حزل کہاں ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، وہ تینوں تو یونیورسٹی چلی گئی ہیں۔ اور مشل کو یاد آیا کہ وہ تو دیر تک سوتی رہی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اسے کسی بھی حال میں اسلام شاہ کی خیریت جاننی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نارمل کیا۔ اچھا، میرا موبائل شاید کمرے میں رہ گیا ہے، میں وہ لے کر آتی ہوں، کوئی ضروری کال نہ آ رہی ہو۔ وہ کافی حد تک نارمل لہجے میں کہتی بنا دوسرا پل زہا کی اوپر کی جانب بڑھی۔ امینا بیگم نے اس کے لہجے میں صاف پریشانی دیکھی۔ اس کے قدموں میں تیزی اور بے قراری تھی۔ اس نے سوچا تھا حزل سے کہہ کر اسلام کو کال کروا لے گی، مگر وہ تو یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، پھر اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ کمال تھا، اسے اتنا بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا موبائل کہاں ہے۔ شاید وہ 20ویں صدی میں جینے والی پہلی ایسی لڑکی تھی جسے اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مہنگا آئی فون 15 پرو میکس سارا دن کمرے کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ وہ بے نیاز تھی۔ اتنے غم تھے زندگی میں کہ موبائل کی ہوش نہ تھی۔ اسے تکیے کے نیچے سے موبائل ملا۔ اس نے فوراً اٹھایا اور اسلام کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی، مگر کوئی فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلا ہی گئی۔ دوسری بار نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی تو وہ پھر فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر پر چکر کاٹنے لگی۔ بے چینی کے ساتھ دل میں عجیب وسوسے اٹھ رہے تھے۔ دوسری جانب شہر کے ہسپتال میں ایک پرائیویٹ روم میں موبائل کی گھنٹی نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ جلدی کرو، اسلام جھنجھلا رہا تھا۔ سر، آپ کا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ ایک 25 سالہ کالی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی بلیک پینٹ پر ریڈ شرٹ پہنے اس نے اسلام کا دھیان اس کے موبائل کی طرف متوجہ کیا۔ اسلام نے پاس پڑے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر 2 حرف جگمگا رہے تھے، جن کے درمیان میں ایک سرخ رنگ میں دل کا ایموجی نظر آ رہا تھا۔ سنو وائٹ کالنگ جاری ہے۔